अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। ख्याल था इलेक्शन ख़त्म होंगे तो क्लैरिटी आएगी, लेकिन रोज़ाना ये पानी और मडल होता जा रहा है और कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, नई जो गवर्नमेंट बन रही है, फौज, देखा जाए तीनों के खिलाफ फिलाने जंग कर दी है और बड़ी सख्त बातें की उन्होंने। आज उन्होंने तो ये भी मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को कि आप पोजीशन में बैठें, और साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने कल हमारी बात नहीं सुनी थी, आज हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। अभी आपने बयानिए के इब्तदाइये में भी सुना जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन साफ एंड शफाफ है तो इसका मतलब है फौज का बयानिया ही गलत है जो 9 मई का, यानी कि उनके नज़दीक अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर लोग नहीं उसको मान रहे। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारा अब फैसला अटल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज नहायत गुस्से में और बड़े ही संजीदा अंदाज में बात हो रही थी। दूसरी तरफ कन्फ्यूजन है। अभी आपने डिफरेंट PMLN लीडर्स की बयानात सुने, क्लियरली एहसन इकबाल, इरफान सिद्दीकी साहब, दूसरे सब ये कह रहे हैं कि हम नहीं बोझ उठा रहे अकेले। भाई ये नहीं हो सकता कि खाली प्राइम मिनिस्टर बना दें और बाकी चीज़ों में आप हमें सपोर्ट ना करें। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में, हमारे रेड जोन प्रोग्राम में, फाद के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, नवीद कमर साहब आए हुए थे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि NFC, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, 18वीं अमेंडमेंट, ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह, ये चीज़ें रेड लाइन्स हैं, इसके ऊपर तो कोई बात ही ना करे, कोई बात नहीं होगी। सो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो बड़े डिसीजंस हैं और जिसमें 18th अमेंडमेंट, सूबों के जो शेयर बन रहा है इस वक्त, ये तमाम चीज़ें चाहती है एस्टैब्लिशमेंट भी के रिव्यू हों। पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने ही आपको खबर दी थी पहले, और मेरी ये खबर थी वो प्रूव भी हो गई, जिसमें मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और आइनी ओहदे जो है वो पीपल्स पार्टी लेगी। क्या अब 4-5 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि ये मौलाना साहब वाली बात कहाँ जाके रुकेगी, और क्या इसकी ये स्टॉर्म इन द टी कप है कि लॉन्ग टर्म बातें होंगी। दूसरा, ना मौलाना साथ, ना पीपल्स पार्टी साथ, तो क्या PMLN जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्या वो इतनी डेस्परेट हो गई है कि कैसी गवर्नमेंट बनाए जिसके ऊपर बार बार उसको या पीपल्स पार्टी से मिन्नत समाजत करनी पड़े, या फौज या रावलपिंडी को कहना पड़े कि आप आएँ और ये लेजिस्लेशंस पास करवाएं। क्या ये इतनी बड़ी कीमत कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं और मरीम नवाज साहिबा पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन जाएं, क्या ये दो चीज़ों के लिए मुस्लिम लीग ने अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है? क्योंकि अगर अब डिलीवरी ना हुई, और ये डिलीवरी आसान नहीं है, तो फिर इसकी सारी कीमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून को उठानी पड़ेगी। क्या मुस्लिम लीग नून की सियासत सिर्फ शरीफ ख़ानदान के ताबे है, उन्हीं के फ्यूचर से रिलेटेड है, बाकी चीज़ों का उस पर कोई क्या कहते हैं वेट नहीं है? ये मेरा सवाल दूसरा है। और ये भी है कि अगर जो इस वक्त माहौल बन रहा है, अगर ये इस वक्त गवर्नमेंट बन भी गई तो अगले 3-4 माह में जितने सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, उसकी इनके पास वो मॉरल अथॉरिटी कहाँ से आएगी? ये 3-4 सवाल। और PTI ने फिर एक बार एक अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब ने दी है, वो है अली अमीन गंडापुर साहब। ये सबका ख्याल ये है कि जो महमूद खान ने मिसमैनेजमेंट की और जो तबाही हमने देखा फैली KP में, जो बुजदार साहब ने पंजाब के साथ किया, दोनों इन एक्सपीरियंस बंदे, दोनों में एक ही चीज़ कहते थे कि जी लॉयल्टी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, कंट्रोवर्सी से भरी हुई दास्तान है उनकी, उनका अंदाज़ बयां, उनकी अपनी कंट्रोवर्सीज, और अब एब्सोल्यूट लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और उनको जब आप चीफ मिनिस्टर लगा रहे हैं तो क्या हम वहाँ उस पार्टी ने भी कुछ नहीं सीखा? एक तरफ लग रहा है कि PTI अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, जो लॉयल्टी फैक्टर है, PMLN उसी अपने ख़ानदान की लॉयल्टी फैक्टर उसी के ऊपर, ये कहाँ जाके सारी बातें चलेगी, और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है आगे। और मेरा आज का पैनल ज़बरदस्त पैनल है। हमें मुस्लिम लीग से ज्वाइन किया सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने, सीनियर लीडर हैं, हो सकता है अगेन पॉसिबल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम दोबारा। नफीसा शाह हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं KPK के। एंड कामरान मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर लीडर सेनेटर JUIF से। तो मुझे ज़रा बता दीजिए प्रोड्यूसर साहब, कनेक्ट हो? ठीक है, मुसद्दिक मैं आपसे बात शुरू करता हूँ, क्योंकि लग ये रहा है कि आप लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि किसी भी कीमत पे हमने गवर्नमेंट बनानी है। और जब हम कहते थे
کہ میاں صاحب نہیں بنیں گے تو آپ لوگوں کا خیال تھا اور آپ کو سمپل میجورٹی نہیں ملے گی اور میاں صاحب پھر وزیر اعظم نہیں بنیں گے, آپ لوگ کہتے تھے نہیں چوتھی دفعہ وہی بنیں گے. کیا یہ اتنی ویک گورنمنٹ صرف اس لیے آپ لوگوں نے قبول کی ہے کہ مریم نواز چیف منسٹر بن جائیں پنجاب میں, شہباز صاحب بن جائیں پرائم منسٹر, اور اس کا پولیٹیکل کاسٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ شاید مسلم لیگ اگلے الیکشن میں اس کی قیمت بھرے؟ اتنی ڈیسپریشن کیا ہے سینٹر میں گورنمنٹ بنانے کی؟ بات تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا تو سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہاں پہ تو سمپل میجورٹی ہے پاس, اس وجہ سے کوئی ویک حکومت کا بھی سوال نہیں ہے. تو ایک بات تو پہلے بڑی کلیئر ہو جائے کہ پنجاب میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے اور پنجاب میں کوئی کمزور حکومت نہیں بن رہی, اور پنجاب کے اندر بڑے ترقی کی طرف جو راستہ ہے کمزور حکومت, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں نے پنجاب کی نہیں کہا. آپ نے کیونکہ مریم صاحبہ کا نام لیا اور ان کا نام نامینیٹ ہوئی ہیں وہ پنجاب کے لیے, تو میں نے کہا میں ایک ایک کر کے آپ کو ہر چیز کا جواب دوں. تو پہلے تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کے اندر کچھ راستے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اس سے زیادہ اسٹیٹسمین شپ کیا دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے کر آ جائے اور وزیر اعظم لے آئے اپنا. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے تو میاں شہباز صاحب کی تو آفر پڑی ہے سامنے, تو وہ بنا لیں حکومت. لیکن یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ اس کو کتنے ووٹ ملیں. ہمارا یہ ذاتی خیال تھا کہ ہمیں 100 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی. جو مبصرین تھے ان کا خیال تھا کہ 85 سے لے کے 110 تک سیٹیں مل سکتی ہیں, اور سرویز بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن جو سروے کہہ رہے تھے, جو ہماری خواہش تھی اور جو بار بار ہم عوام سے کہہ رہے تھے کہ آپ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سنگل پارٹی میجورٹی نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کی حیثیت ہاں میں آپ کی بات کی جواب دے رہا ہوں. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جب لوگ ووٹ ڈال دیتے. اب لوگوں نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو سمپل میجورٹی ہوگی یا اتنی سیٹیں ملیں گی. میں تو سن لیں, میرا سوال سن لیں نا, باقیوں کو بھی میں نے جانا ہے. میں تو نومبر سے کہہ رہا ہوں, سلیکشن میں نے کہا تھا کہ یہ طے شدہ بات ہے, آپ کی سیٹس 110 کراس نہیں 110 کراس نہیں کریں گی, اور اس میں ساری سیٹیں ڈال کے ریزرو سیٹس وغیرہ, تو وہ تو چیز سامنے آ گئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پی ایم ایل این جو آپ کلیم کرتے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو پورے ملک میں سوائے شریف خاندان کے کوئی بندہ نہیں ملتا وزیر اعظم کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے لیے؟ اگر بڑے بھائی وزیر اعظم ہیں تو چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, اگر چھوٹے اعظم ہیں تو پھر بڑے بھائی کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں. پورے پی ایم ایل این میں کوئی کمپٹنٹ بندہ نہیں رہ گیا, صرف شریف خاندان کے لیے دونوں جگہیں. پہلے تو میں آپ کا پچھلا سوال ختم کر دوں. تو میاں شہباز شریف کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک آئینی بحران پیدا کر دیں تاکہ ملک دوبارہ ایک نئے الیکشن کی طرف چلا جائے. اگر ہم بھی حکومت نہیں بناتے, پی ٹی آئی سے بھی حکومت نہیں بنتی, اگر پیپلز پارٹی کے پاس بھی میجورٹی نہیں میرا ہے, سوال بھائی اور تھا. نہیں میں آ رہا ہوں یار. میں آپ کا پہلے سوال آپ کا یہی تھا کہ آپ نے اس طرح کی حکومت کیوں بنائی, اور میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. جتنا انہوں نے مینڈیٹ دیا اس کے مطابق حکومت بنانی ہے. تو جب آپ کے پاس دوسرا راستہ بحرانی ہو, اور تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل ہوگا, لیکن یہ مشکل کام کسی کو تو کرنا ہے, ورنہ اور اس کے علاوہ کیا راستہ ہے وہ بتا دیجئے. اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف. میں نے ایک دن آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں, آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این میں میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ سے زیادہ کوئی پاپولر ہے؟ بہت سے ہمارے پرانے لیڈر ہیں جو یہ کوشش کر چکے ہیں. مصدق can I take this answer later? مجھے کامران مرتضیٰ ایک میٹنگ, I'm sorry for interrupting, لیکن کامران مرتضیٰ ایک میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں. ان کا میں نے چاہ رہا تھا, جے یو آئی کے لیڈر ہیں, باقی دونوں پارٹیسپنٹ سے بھی with your permission. کامران بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ مجھے بتائیں, یہ آپ لوگوں نے جو آج اتنی سخت لائن لے لی ہے, نئی گورنمنٹ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں آپ, فوج کو بھی آپ نے تل دیا, الیکشن کمیشن کو پہلے تلا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکشن اس لیے ہے کہ آپ کو وہ اہمیت نہیں دی گئی باقی لوگوں سے, اور اس گورنمنٹ فارمیشن میں کسی نے لفٹ نہیں کرائی, تو اب ناراضگی وہ ہے. اور اب آپ کی پارٹی از پنچنگ اباؤٹ اٹس ویٹ, کہ جو اس کا وزن ہے اس سے زیادہ اب غصہ آ رہی ہے. یہ آج اتنا غصہ, تو پھر یہ کیا ہے؟ کل کو اگر کوئی چیزیں مان لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے
کہ گورنر ہمارا ہی رہے گا, کے پی کا گورنر بھی ایک شرط رکھی گئی ہے آگے کوئی بات چیت کرنے کے لیے. تو کیا یہ غصہ ہے کہ اہمیت نہیں دی جا رہی؟ لوگوں کا کہنا ہے, لوگوں کو کہنے کا حق ہے, کیونکہ جب آپ پولیٹیکلی ایکسپوز ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, تو لوگ اپنی رائے آپ کے بارے میں رکھتے ہیں, مگر یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے اور وقت اس بات کو ثابت کر دے گا. تو یہ جو آپ لوگوں نے آج مولانا صاحب نے بڑی سخت 2-3 باتیں کی, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو, تو بلکہ ایک سن لیں ذرا مولانا صاحب نے کیا کیا ہے. 3-4 مین باتیں ہیں, سارے لوگ ہی سن لیں. انتخابات دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے. جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے. پارلیمنٹی اہمیت کھو بیٹھا. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں. عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے. جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی. ملک میں تحریک چلائیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا. میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپنی مشن لگائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے. ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کسی کے تابع دار نہیں ہیں. ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے, اپنی حیثیت میں جائیں گے. جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے. ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں. نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے. ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی, ایجنسیوں کی طرف سے بھی, جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی, ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے. ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں. کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی, بیٹھے رہیں عیاشی کریں. انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی, سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے, ہمارے ہمارے سر کا تاج. سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے. جی مرتضی صاحب, انہوں نے کہا ہے وہ تو سیدھے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا سیاست کریں گے تو سیاست سے جواب لیں گے, نئی بات سنی ہم نہیں سنیں گی. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب ٹھیک ہے, ہم تو بڑا آسان سی بات کر رہے ہیں مالک صاحب. اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, اس کو آپ دستور کہتے ہیں. دستور کے اندر جو کچھ جس کا اختیار ہے وہ یقیناً اس کا حق ہے, اور اگر وہ اس اختیار سے باہر جانا چاہتا ہے یا اس کو باہر رکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو سیاست کے ذریعے رد کرتے. یہ ہم کہنا چاہتے تھے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. کریں گے کیا اس احتجاج کو؟ یہ آج ہمارا ورژن آ گیا. یہ مولانا کا اور پوری جماعت کا ان کی یہ ورژن ہے, اور اس کو ہم جو ہے نا وہ چند ہفتوں کے اندر وہ شیڈول ہم نے مولانا صاحب نے جو ہے وہ اسی اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ دیا ہے, بتایا ہے کہ کون سی تاریخ کو کہاں وہ جا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم اپنا ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے. وہ چاروں صوبوں کو اعتماد میں لے کے, یہ چونکہ مرکزی مجلس عاملہ تھی ہماری, یہ اس کا ڈیسیجن تھا. اب چاروں صوبوں کی مجالس عاملہ سے جو ہے یہ اسی طرح کے ٹھیک ہے, چلیں وہ تو آپ کا پھر لاہ عمل آ جائے گا. لیکن یہ آخری سوال, اگر اتنا سارا نظام ریگڈ ہے, سب کچھ ہو گیا, تو میرا خیال تھا کہ پہلا جو سمبولک جیسچر وہ ہوگا کہ آپ کا جے یو آئی کا گورنر فوری طور پہ ریزائن کرے گا. آپ کے گورنر نے پھر ریزائن کیوں نہیں لیا آپ نے اس سے ابھی تک؟ مالک صاحب تھوڑا سا انتظار تو کریے, یا وہ ریزائن کر دے گا یا اس کو نکال دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو جب آپ نے سب کو اتنا تل دیا تو پھر یہ آپ کی طرف سے تو پہلے ریزگنیشن آنا چاہیے تھا. نکالے تو وہ جائیں گے. تو آج تو ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا جب مولانا صاحب نے توپیں کھولی ہیں تو پھر جو گورنر ہاؤس میں اپنا بندہ بٹھایا ہے وہ تو خود ہی ریزائن کر دیتا. وہ آپ توجہ میں مبذول کروا دوں گا مولانا صاحب کی, بلکہ توجہ چلے جائے گی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے. شاید یہ ہمارے پارٹ پہ اومیشن تھی, گورنر کی بات نہیں ہم نے کی ہے.
یہ اصل میں ڈبیٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ہم سارا جو ہم کنسنٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ میں خود موجود آج نہیں جا سکا مگر کل میں موجود تھا سارے. ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ کامران بھائی، بہت شکریہ. نفیسہ صاحبہ کو بھی لے لیتے ہیں. مصدق I'll take that answer a little later. نفیسہ یہ بتائیے، لوگ کہہ رہے ہیں your party is having the best of both worlds. آپ لوگوں کی تو لاٹری نکل آئی ہے. آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں ووٹ، وزیر اعظم ان کو بنوا رہے ہیں، سارا ملبہ گورننس یا مس گورننس کا ان پہ پڑے گا. آپ لوگوں کو مل جائیں گے تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز اور ہر بار ان کو ہی منت سماجت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کی. تو یو لافنگ آل دا وے ٹو دا بینک. اور جو ہم سن رہے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا، کینڈیڈیٹس نامینیٹ ہوں گے، یہ ایک گیون چیز ہے کہ یہ تین تو طے ہو گیا ہوا ہے، پریزیڈنسی، گورنر، اپنی سینٹ، اپنا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ. وہ شاید لٹکا ہوا ہے ڈار صاحب کے فیوچر کی وجہ سے، لیکن کانسٹیٹیوشنل آفسز آپ لے رہے ہیں. آپ آرام سے ان کو آگے توپ کے منہ کے آگے باندھ کے خود بیٹھ رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر بنا رہے ہیں تو پھر بوجھ اٹھائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، پھر گورننس کا بھی حصے دار بنے. یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے. دیکھیں یہ کیسی لاٹری ہے. جو مینڈیٹ ملا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کو ملا ہے. یہ انڈیپینڈنس کو ایک مینڈیٹ ملا ہے جو حکومت بنانا نہیں چاہ رہے، نہ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے. اب یہ دو جماعت آپس میں، دو تھرڈ پارٹی، میں نہیں سمجھتی لاٹری ہے، یہ برڈن ہے. یہ برڈن ہے، یہ بوجھ ہے. اور اس بوجھ کو پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے کندھوں پر یہ ایسے بوجھ لیے ہیں اور اس ملک کو مشکل حالات سے نکالا ہے. اور اس وقت بھی یہ بوجھ ہی ہے. نہیں لیکن آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل آفسز تو لے رہے ہیں نا. اس ووٹ کے بدلے آپ کو پریزیڈنسی مل رہی ہے، آپ کو اسپیکر. کانسٹیٹیوشنل آفس میں کیا، اس میں کیا لاٹری ہے؟ کانسٹیٹیوشنل آفس مینس کہ آپ اس ملک کو استحکام دینے، گورنر اور صدر کے جو عہدے ہیں ان کے پاس کوئی ایکچوئل پاور تو نہیں ہے. وہ تو اسٹیبلائزنگ فورس. آپ لیجسلیٹو پروسیس کو کنٹرول کریں گے. اگر دیکھیے نہیں نفیسہ، اگر اسپیکر آپ کے پاس ہے، اگر اسپیکر آپ کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہے اور ان پارلیمنٹ ہے. دیکھیں یو نو بیٹر دین می کہ اختیارات جو ہے، یہ گیم تو اختیارات کی ہے. آئیڈیل تو ہماری لاٹری اس وقت ہوتی کہ جب ہمارا پرائم منسٹر ہوتا، جب ہم پرائم منسٹر کی ریس میں ہوتے. ہم نے تو پہلے اسٹیٹمنٹ، اوپننگ اسٹیٹمنٹ کل پریس ٹاک میں یہ تھی کہ بھئی ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا حکومت بنانے کا، اس لیے ہمارا لیے اپروپریٹ نہیں ہے کہ ہم حکومت سازی کے عمل میں آئیں. کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے پاس پاور نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ قانون سازی ہے، وہ پاور تو نہیں ہے. اگر آپ لوگ اتنی پرنسپل پالیٹکس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تو چاہیے تھا جو لارجسٹ گروپ ہے وہ مانگے یا نہ مانگے. آپ کہتے ٹھیک ہے جی ہم تو یا ووٹ کریں گے تو لارجسٹ گروپ کے ساتھ کر دیں گے، ان کو رائٹ ہے، یا ہم ووٹ کرتے ہی نہیں کسی کو. لیٹ دا میٹر سارٹ اٹ آؤٹ. آپ لوگ تو آپ گیم تو کر رہے ہیں نا، آپ پھر ان کو وزیر اعظم کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو گیون ہے کہ لارجسٹ، تو میں نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ لارجسٹ انڈیپینڈنس ہے. انڈیپینڈنس آپ فری وہ حکومت بنائیں، لیکن انڈیپینڈنس انگیج نہیں کر رہے. نہ وہ حکومت سازی میں انگیج کر رہے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، نہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ انگیج. تو اگر یہ آپ کو انگیج کریں، اگر ٹھیک ہے آئی ایگری ود یو، اگر آپ کو انگیج کریں تو آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی ان کے لیے؟ دیکھیے کیوں نہیں کھلے ہوئے؟ ہر جماعت کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہم بیٹھیں، اور یقیناً ہر جماعت دوسری جماعت سے رابطہ کرے گی. چلیں let me get تیمور جھگڑا on this. Let me get تیمور جھگڑا on this. تیمور جھگڑا کو اس پہ لے لیتے ہیں. یہ بھی خان صاحب کافی ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تیمور آپ نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی اوپن ہیں، آپ لوگ بات نہیں کرتے، لیکن مجھے لگ رہا ہے میرے بہت سے دوست ناراض ہو جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ مجھے سخت بات ہی کرنی پڑ رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی لگتا ہے کچھ نہیں سیکھا. ابھی آپ کا عثمان بزدار سے دل نہیں بھرا، آپ کا محمود خان کی پرفارمنس سے دل نہیں بھرا. اب آپ نے ایک نیا نگینہ ڈھونڈ لیا ہے، گنڈا پور صاحب،
جن کی بوتلیں شہد کی بوتلیں بن جاتی ہیں, جن کے بیانات آر embarrassing ٹو say the least, اور جن کا ایکسپیرینس بھی سب کو پتہ ہے, ان کو لا کے بٹھا دیا ہے آپ نے ایز چیف منسٹر. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹکا جواب دیا عمران خان نے, آدھے کہتے ہیں کہ لائلٹی فیکٹر ہے. پی ایم ایل این کو شریف خاندان سے باہر کوئی نہیں ملتا. آپ کو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے لیے آپ کو ماشاءاللہ ایک سے ایک چن کے نگینہ میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں چیف منسٹرز کے لیے. یہ کیا کوئی دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں گئے ہوئے ہیں, خان صاحب بھی اور میاں نواز صاحب بھی, کہ ان چیزوں پہ لوگ چنتے ہیں؟ مجھے تیمور صاحب کی آواز نہیں آ رہی. تیمور آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. ان میوٹ کر کے بولیے. چلیں یا ٹھیک کریں, میں مصدق سے کوئک جواب لیتا ہوں. مصدق پہلے تو یہ بتائیں یہ پیپلز پارٹی والے کر کے رہے ہیں یار آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ کو بندوق کے آگے باندھ کے توپ کے آگے خود غائب ہو رہے ہیں. مجھے آج لگتا ہے کہ آپ ہیل بینٹ ہیں کہ اس ملک میں مزہ نہیں آئے گا. کیوس کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیوس آپ لوگوں نے کیا ہے, ڈونٹ وری. کوئی پارلیمنٹری کیوس پیدا ہو, کوئی حکومت نہ بنا سکے. میں بار بار سب سے پوچھوں یار آپ کیوں نہیں بناتے؟ بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے انڈیپینڈنٹس کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس میجورٹی آپ حکومت بنانا چاہتے تو بنا لیں. یہ تو ابھی آپ نے کلپ چلایا ہے اور وہ نہیں بنا رہے ہیں. اگر وہ بنانا چاہیں تو آ کے بنا لیں, جس پارٹی کے ساتھ بھی الحاق کریں آ کے بنا لیں وہ, لیکن وہ نہیں بنا رہے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہماری کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو رجسٹرڈ پارٹی اس وقت آئی سب سے بڑی ہے وہ ہم ہیں, تو ہمیں ہماری جن پارٹیز کے ساتھ ہم نے پہلے کام کیا ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آگے بڑھا دیے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ مشکل وقت ہے اور مشکل فیصلے ہوں گے اور فیصلے کرنے میں بھی مشکلات آئیں گی, مگر اسی کو تو لیڈرشپ کہتے ہیں. تو اور آپ کیا کریں گے؟ دوسری آپ کے پاس طریقہ کار یہ کہ آپ ملک کو ایک کیوس کی طرف دھکیل دیں انہی باتوں کی وجہ سے. تو اگر ہم نے ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری ہے. ہماری خواہش تھی اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ, پہلے میں نے جیسے پہلے کہا کہ 16 مہینے میں بہترین ایک رہا ہے. میں نے ذاتی طور پہ مخدوم ہمارے جو منسٹر آف انڈسٹریز تھے ان کے ساتھ کام کیا ہے, شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہے, نوید قمر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, اور فورن تو آپ کنونس کیوں نہیں کر پا رہے ان لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ تو ان کا حق ہے نا. یہ تو سیاست کے اندر ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے مزاج اپنی سوچ کے مطابق چلتی ہے. اور اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, آپ بنائیں حکومت اور چلائیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور جو ہم نے ایک دوسرے کو کنونس کرنا ہوتا ہے وہ تو پالیسی پیرامیٹرز میں کرنا ہوتا ہے نا. تو اس بار ہی تو چلیں, آپ لوگوں نے ڈیل کر لی, آپ لوگ وہ آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں, آپ ان کو آئینی عہدے دے رہے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم جب پالیسی میٹرز ہوں گے اور اس پہ آپ کو بجٹ آنا ہے, اس کے بعد ٹف اکنامک ڈیسیجنز ہیں, تو اس پہ پھر آپ لوگ کیا دیں گے ان کو؟ کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے ان کے پاس؟ پوری دنیا کے جو جمہوری نظام ہے وہ اسی طرح ہی چلتے ہیں. آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے پارٹیز کو. جب ہم بجٹ لے کر آئیں گے, بجٹ سے پہلے وہ تمام لوگ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمیں انہیں آن بورڈ لانا پڑے گا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لے کر جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹف ٹائم ملے. اگر ٹف ٹائم بھی ملے تو اسٹیٹسمین شپ اور لیڈرشپ یہی ہے کہ آپ جو بھی سمجھتے ہیں ملکی مفاد میں ہے, آخر تمام سیاسی جماعتیں ملکی مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں. ان کا نقطۂ نظر مختلف ہو سکتا ہے مگر جنرلی وہ مختلف اس بنیاد پہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. چلیں اس پہ میں آتے ہیں. میں ابھی آپ سے آپ کی پارٹی کی ڈسپریشن پہ بھی آپ سے بات کروں گا. لگتا ہے کہ آپ لوگ سب چیز اپنا داؤ پہ لگا رہے ہیں 2 عہدوں کے لیے, لیکن تیمور جھگڑا از کنیکٹڈ اگین. I want to go back to. جی تیمور, آپ نے سوال تو میرا سوال تو آپ نے سن لیا تھا, اب جواب دیں نا. آپ اور یہ میاں صاحب وغیرہ خاص یونیورسٹی سے لگتا ہے پڑھے ہوئے, چن کے بندے ایسے نکالتے ہیں, تو یہ بتائیں آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے پیپلز پارٹی سے؟ گورنمنٹ تو آپ کی ایسے بننی نہیں ہے, تو وائی ناٹ؟ بات کی جگہ پارلیمنٹ ہے مالک, پارلیمنٹ میں بات کریں گے. ہمیں مینڈیٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل ملا ہے, اور وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کا
मैंडेट है नहीं। आपको तो मौलाना फजल रहमान ने, आपको तो एक एलाई मिल गया, उन्होंने कहा कि अगर ये 9 मई के इलेक्शन, अगर इलेक्शन फेयर हैं तो इसका मतलब 9 मई का बयानिया रिजेक्ट हो गया। तो आपको तो मौलाना साहब में एक इत्तेहादी मिल नहीं गया ऑलरेडी? उससे जो बेहतर बात मौलाना साहब ने की है वो मेरे जाती सीट पे, जहां पे उन्होंने ये एंडोर्स किया है कि एक ऐसे बंदा जो 5वें नंबर पे था, जिसके कोई 1000 कुछ वोट थे, PMLN से था बाय द वे, उसको जो है मेरे ऊपर विक्टर करार दिया गया और मेरे वोट थे 25,102। तो मैं तो ये बात वैसे ज्यादा अप्रिशिएट करता। अली अमीन गंडापुर साहब हमें बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्याल है कि ये खान साहब का एक मैसेज है एस्टैब्लिशमेंट को, डिफाइंस का, कि अगर आपने जो आपने किया चले मेरा जवाब लें, क्योंकि मैंने उस बंदे को लगाया है जिसका 9 मई के ऊपर इल्ज़ाम भी है, सब कुछ है। और क्योंकि जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी की कंट्रोवर्सीज हैं वो सबको पता है, जहाँ तक उनका मैनरिज्म है वो सबको पता है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे क्रूशल टाइम पे। तो क्या उनके नज़दीक भी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा सिर्फ लॉयल्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसको लॉयल समझते हैं तो वो आ जाए, भाड़ में जाए, करोड़ों की आबादी और अरबों के बजट्स, सो एज लॉन्ग लॉयल्टी, बिकॉज यही फैक्टर हमें PMLN में नज़र आ रहा है, यही फैक्टर हमें आपकी पार्टी में भी अब नज़र आ रहा है। तो किस बेसिस पे चुना उनको? नहीं, दो चीजें हैं मालिक। पहले तो एक्सपीरियंस की बात आपने की, 5 साल प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, 5 साल फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। मरियम से तो 10 साल ज्यादा हो गए। तो यू थिंक ही इज द परफेक्ट मैन फॉर द जॉब? नो, मैंने सिर्फ मरियम से कंपैरिजन की है। 10 साल जीरो से तो बेहतर है। हाँ, PMLN में होना पड़ता तो शरीफ नाम इनके साथ ना होता तो ये शायद डिस्क्वालीफाई होते। दूसरी बात, वैसे ये मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने वाकई ये बात कही कि मैं लाइटर वेन में ही कह रहा हूँ, तो उनको जवाब मिला कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको आपने खुद से हरवा दिया। तो क्या चाहते हैं, अली खान इज द मोस्ट सीनियर जो फिलहाल है। लेकिन ये बताएं इनकी चॉइस क्या है? क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज है या लॉयल्टी है? दो चीजें कहने थे। पहली चीज ये, जहां तक सूबे चलाने की बात है, जो मैंडेट मिला है हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। Winning 90% of seats when the entire state is against you is not a joke. ठीक है, ये आपको अवाम के ख्यालात का जरूर बताता है। और दूसरी चीज, अब उसको जो है वो ठीक करना, इंशाल्लाह कन्फ्रंटेशन की तरफ कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस थे। ये मुझे बताएं बिफोर आई गो टू नफीसा, एक मरियम साहिबा ने एक बार एक डायलॉग बोला था, वो पावर टॉक्स टू पावर। अब पावर ने अपना जोर दिखाया, सजाएं भी हो गई, 2 दिनों में 3 सजाएं हो गई, जो आपकी पार्टी के साथ हुआ सब कुछ हो गया। फिर आप लोगों ने अपनी पावर दिखाई, डिफाइन द ऑड्स, आपने सबसे बड़ा इलेक्शन अपना रिजल्ट्स दिए, सेंटर में भी, NA की सीट्स पे भी, और प्रोविंस तो आप लोगों ने 2/3 उठा लिया। सो अब दोनों साइड्स ने पावर्स दिखा दी हैं। क्या इज इट टाइम दैट पावर टॉक्स टू पावर? नहीं मालिक साहब, इट इज टाइम दैट वी मूव अहेड, लेकिन इस इलेक्शन ने कुछ तरीके में कॉम्प्लिकेट कर दिया। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो PMLN को सपोर्ट करने में गलत नहीं है। अगर फिलहाल कोई एक पार्टी सबसे ज्यादा कसूरवार है वो PMLN है। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने अपने लिए हर राह हमवार करने की कोशिश की। ये नहीं कि ये बाकी पार्टीज भी इन्वॉल्व नहीं थी, ये भी थी, लेकिन मैंने तो इन इलेक्शन से पहले भी कहा है कि वी नीड अ रीसेट, हमें एक रीसेट चाहिए। ठीक है, अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाना है, जमहूरी सिस्टम चलाना है, तो वाकई चलाना है। और इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि उसमें इंटरफेयर करने का नतीजा जो है वो जो भी आए वो नहीं आता। लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली, लेट मी पुट इट वेरी प्लेनली, अगर रावलपिंडी रीसेट का बटन दबाता है तो क्या आपके लीडर साहब जो हैं इमरान खान साहब, वो रीसेट का बटन दबाने पे तैयार हैं? मालिक खान साहब
صحیح کام ضرور کریں گے. میرے خیال میں انہوں نے رول آف لا پہ اور کانسٹیٹیوشن پہ ایک سٹینڈ لے لیا. میرے خیال میں وہ سٹینڈ ابھی سب کو لینا چاہیے. الیکشنز ہو گئے اور انہوں نے یہ ڈسپلے کر دیا ہے کہ یہ الیکشنز اس طرح کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. پی ایم ایل این در حقیقت 17 این اے کی سیٹس اور 50 پی کے کی سیٹس فارم 45 نکال دیں, سارے پتہ چل جائے گا. اس بیسس پہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکے گی. رائٹ, اب راستہ آگے سب نے نکالنا ہے, کانفرنٹیشن نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جیسچرز آنے چاہیے. وہ جو زبردستی 3 کنوکشنز ہوئی تھی نا, ابھی کورٹس کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ انصاف دے. ٹھیک ہے. Let me get Nafisa. I need to do some gender balance here. نفیسہ کو میں لے لوں کانورسیشن. نفیسہ یہ بتائیے کہ بڑے سیریس ایشوز ہیں آگے, پالیسی ایشوز, لیکن جو بڑے ایشوز ہیں پرائیویٹائزیشن, جو بلینز ہنڈریڈز آف بلینز, اب 2.3 ٹریلین کے قریب ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں, سال کا 600 ارب ہے, اس پہ آپ لوگوں کا پالیسی سٹینڈ ہے ہم نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی. این ایف سی کے اوپر آپ کا کلیئر سٹینڈ ہے, آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کلیئر سٹانس ہے, آپ کا صوبائی جو فائنینشیل رائٹس ہیں اس پہ کلیئر سٹانس ہے, اور 1800 یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ فوج کا اور پی ایم ایل این ایک اور جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آگے جو آپ لوگوں نے کہا ہے ایشو ٹو ایشو سپورٹ کریں گے, یہ کی اکنامک ایشوز پہ تو آپ کے ڈفرینسز نہیں لگتے, انکنسسٹیبل لگتے ہیں کہ یہ ریکنسائل نہیں ہو سکتے. تو کیا پھر صرف یہ اسی سٹیپ پہ یہ آ کے کوآپریشن ختم ہو جائے گی؟ لگتا تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے آپ نے آئینی عہدے لے لیے, بعد میں پھر دیکھا جائے گا, لیٹس سی ہاؤ دا ونڈ بلوز. دیکھیں ہم ان ایشوز پر کیوں سٹک ہیں, ہم یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ پاکستان پروڈکٹیو کیوں نہیں رہا, ہماری اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹس کیوں نہیں جنریٹ کر رہی, ہم اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں فریز ہو گیا ہے. یہ ریئل ایشوز ہے. اور آف کورس وی آر ناٹ سیئنگ پرائیویٹائزیشن کے خلاف کوئی نہیں ہے, تو وہ تو سندھ میں بھی, وہ تو سندھ میں بھی آپ تجربہ اگر آپ دیکھیے تو آپ نے سندھ میں بھی پرائیویٹائزیشن, صرف پرائیویٹائزیشن ایک پوائنٹ صرف ماضی میں جتنی ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں وہ ادارے یا تو ختم ہو گئے یا غیر فعال ہو گئے, ان کو اسکیونج کر کے, ان کو بریک کر کے, اگر دیٹ از دا تھنگ, لیکن مجھے اپنے آپ کو کمزور نفیسہ ایک بات بتائیے, اگر دیٹ از دا تھنگ, اگر آپ وہ ماڈلز کی بات کر رہے ہیں تو سندھ میں کون سا پروونشل گورنمنٹ نے اپنے کوئی ریونیوز بڑھا دیے, کون سا ٹیکسیشن میں بڑی امپروومنٹ دکھائی؟ وہاں تو اتنی ہی ڈسپیکیبل پرفارمنس ہے. سندھ نے تو 300-400% بڑھائے ہوئے ریونیوز, آپ کو نہیں پتا شروع کہاں سے شروع ہوئے؟ دیکھیں coming from 0 to 1, جب این ایف سی فرسٹ 0 to 1 100% انکریز ہوتا ہے, 1000% جب سے شروع ہوا ہے ریونیو کلیکشن, جب سے ڈیوالو ہوئے ہیں ٹیکسز, میں سمجھتی ہوں ان سے لے کر آج تک 1000% انکریز کیا ہے. نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, لیکن وہ that will be a different debate. ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی نہیں بات کر رہی, میں ٹیکس آن سروسز کی بات کر رہی ہوں. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں ٹیکس آن سروسز کی بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی میں ہٹ جاؤں کل گا, پروگرام میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے, پھر ہم اس میں علیحدہ کر لیں گے, وہ اس سے ہٹ جائیں گے. ذرا مصدق صاحب کے پاس آ جائیں. مصدق صاحب, انہوں نے بھی, تیمور نے بھی ایک بات کی, پہلے تو اب یہ بتائیں ان کو بھی سوائے لائلٹی کے ان کے لیڈر کو نظر نہیں آتا. میرا سوال یہ تھا, اتنی بڑی پارٹی, اتنا سب کچھ, لگ اب یہ رہا ہے کہ ایک بڑا ہی مشکل وقت ہے اکنامک ڈیسیژنز کا, لیکن فیصلہ پی ایم ایل این نے لیڈرشپ نے اس بات پہ کیا ہے کہ مریم چیف منسٹر بن جائیں, شہباز صاحب پرائم منسٹر بن جائیں, اس کی قیمت جو بھی ہوگی ہم چکائیں گے. بیکاز کل تک تو ہمارا خیال تھا ساری جنگ آپ کی یہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس لانا ہے, چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے, جس جگہ سے وہ ہٹے تھے آنر ریسٹور کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ اے پوائنٹ. اب پتہ لگا کہ نہیں, یہ سین نہیں ہے. وہ تو بات ہی نہیں تھی, وہ تو تب تھا کہ اگر سمپل میجورٹی ہوگی تب بنیں گے. کیا وہ ڈیفیکلٹ پرائم منسٹر نہیں کر سکتے؟ ان کو ایزی چاہیے تھا. ایک سوال یہ کہ وہ بیانیہ کہاں گیا کہ ہم نے ایک پوائنٹ بنانا ہے کہ جہاں سے ہٹے تھے وہیں ہم لائے, اس سے آپ کیوں ہٹے؟ اور سیکنڈ,
کروڑوں ووٹ لیتے ہیں, لاکھوں آپ کے لیڈران ممبرز ہیں, آپ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں. کیا پاپولیرٹی از دی اونلی ریزن کہ آپ کسی کو چیف منسٹر بنائیں, کہ کوئی پروف آف پڈنگ بھی ہوتا ہے کھانے میں, کوئی ہوتا ہے. آئی نو شی از اے ویری اسمارٹ وومن, شی ہیز دا پوٹینشیل, لیکن اس وقت ان حالات میں, اور کوئی آپ کو شریف, جب سے پی ایم ایل این پاور میں ہے, شریف خاندان والے یا وزیر اعظم ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, آخر کون سی ایسی گدر سنگھی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے؟ گدر سنگھی جو ہے وہ جمہوریت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر تو جو سب سے زیادہ پاپولر ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے, لیکن جو غیر جمہوری نظام ہوتے ہیں جو ہماری سیاسی تاریخ میں بہت رہے ہیں, اس میں آپ سلیکٹ کر کے لوگ لا سکتے ہیں. مثلا شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے, اچھے کمپیٹنٹ آدمی تھے, آئے تھے, انہوں نے ملک چلایا. تو اگر آپ نے اس بنیاد کے اوپر غیر جمہوری طریقہ کار سے باہر سے لوگ, وہ باقر صاحب آئے تھے, اگرچہ وہ جو انہوں نے ٹرف سے پاکستان کا حال کیا وہ سب کے سامنے آئی کیا, آل ان دا فیملی رہے گا, ہمیشہ رہے گا آل ان دا فیملی. تو ذرا ایک منٹ جواب تو دینے دیں یار, کیا ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فیملی کے لوگ پاپولر رہیں گے اور سب سے زیادہ پاپولر ملک میں وہی ہوں گے اور لوگ انہیں چاہیں گے, تو آپ لوگوں کو روکتے. یا تو آپ ایسا کیجئے کہ روز ایک پروگرام کیا کیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے. لیکن لوگوں سے تو نہیں پوچھا, یہ تو لوگوں سے تو نہیں پوچھا, یہ تو آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں, آپ کی لیڈرشپ کی سن لیں نا, لوگوں پہ نہ ڈالیں. آپ کا پارٹی سٹانس ہے کہ وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے, تو یہ فیصلہ ان کا ہے, لوگوں کا نہیں ہے, یہ فیملی ڈیسیژن ہے. ایسا نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا, جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت ایگزیکٹلی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, صحیح کہہ رہے ہیں جی. سن لیں, جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر لیڈر وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے باہر نکلے اور کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں جائے تو وہاں کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو 20, 30, 40 ہزار ووٹ ڈلوا سکے. اور یہ طاقت جو ہے وہ ہماری پارٹی میں 3-4 لوگوں کے پاس ہے صرف. جس طرح بلاول صاحب کے پاس یہ طاقت ہے, پارلیمانی نظام ہے, وہ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پہ ووٹ بھی ڈلواتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس پرفیکٹلی نارمل, چلیں I'll take your word for it, اس میں تو بحث تو نہیں کرنی. نہیں ایکسپلین نہیں ہو سکتا نا, آپ نے کہہ دیا بس پاپولر ہے, آپ نے کہا سب سے پاپولر ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا, مان لیا. ہم نے بحث تو بھائی نہیں کرنی نا, we take your view. وہ تو تسی کہنی مان لینی ہے, ناسی سننی ہے نا تسی مننی ہے. نہیں, میں مالک صاحب تھوڑی ہمیشہ ماننا ہے. مولانا صاحب کا بتائیں, یہ جو مولانا صاحب کا اتنا سیریس آؤٹ برسٹ ہے, how do you see that? Because ان کے میں نے تو کہا تھا کہ ان کو تو گورنر کو بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا. Do you think کہ یہ ٹیمپرری چیز ہے, یہ ایک ریٹ بڑھ رہا ہے پارٹی کا کہ نہیں میرا لارڈ کریں, میرے سے آگے بات کریں, یا یہ باقی راستے علیحدہ ہو گئے آپ لوگوں کے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کے صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی اور انفرادی طور پہ مولانا کے ساتھ بھی میاں صاحب کا بھی اور پارٹی کا بڑا پرانا تعلق ہے. اور آج ان کی جو میں نے ابھی سنا ہے, آپ نے جو کلپ سنوائے ہیں, یہ اس سے مجھے میرا ٹیک اوے یہی ہے کہ پارٹی ضرور ان کو ریچ آؤٹ کرے گی, ان کے تمام تحفظات جو ہیں انہیں سنے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ مولانا ہمارے ساتھ چلیں. نفیسہ آپ کیسے دیکھ رہے ہو مولانا صاحب کا جو آؤٹ برسٹ ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ از جسٹ ٹو گیٹ اے بگر شیئر آف دا پائے؟ وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے مل گئے, ان کو وزارت اعلیٰ مل گئی, مجھے کیا ملا؟ پی ٹی آئی کے پاس کے پی کی حکومت ہے. واقعی مولانا صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. لیکن جب الائنس بلڈنگ ہوتی ہے تو ہر جماعت اپنا پریزنٹ کرتی ہے ایشوز. مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی ہے یا جو ان کے کمپلینٹس ہیں ان کی کیا نوعیت ہے, لیکن اگر الائنس بلڈنگ میں پی ایم ایل این جا رہی ہے تو یقیناً ان کی جو تحفظات ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ دور ہوں. لیکن مولانا صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً وہ بھی یہی چاہیں گے جو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اس ملک میں اب آگے بڑھیں. لیکن مجھے یہ بتائیے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے پی ایم ایل این یا آپ لوگوں سے زیادہ انہوں نے سیدھا فوج کو ٹارگٹ کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس میں کوئی اس سے آگے کی بات ہے؟ انہوں نے سارا وزن تو اپنا بندوقیں تو پنڈی کی طرف کی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اور ہم سب سیاسی قوتیں, آئیڈیل سچویشن یہی ہونی چاہیے کہ سیاستدان متحرک ہوں, سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے منیمم ایجنڈا پر اگریمنٹ کریں جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا.
تھا تو پھر آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اپنا آئینی رول ہے وہ کریں اور اس میں نہ آئیں. اچھا، لیکن ماضی میں سلیکشنز ہوئی ہیں اور سیاستدان اس میں ملوث ہوئے ہیں، سیاستدان ہر لیول پر. اور یہ ایک دفعہ نہیں کہ 2018 کی ہائیبرڈ حکومت کی بنیاد کیا تھی مجھے بتائیں. جو خان صاحب آج جیل میں بیٹھے ہیں، آج نظریاتی ہوئے ہیں، ان کی سلیکشن کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کو ہم نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا. وہ ایک کڑوا ایک گھونٹ تھا لیکن وہ جمہوریت کے لیے ہم آگے بڑھے. اچھا ایک چیز تو بتائیے ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ہم سب کا اس میں حصہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو حقیقی جمہوریت بنائیں تو پھر سیاست دانوں کو مل بیٹھنا ہوگا اور کچھ ٹرمز طے کرنے ہوں گے اور پھر وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اب تھرڈ فورس ہے. یہ اچھا ایک چیز بتائیے مجھے، اور میں اب لندن سے آ گیا ہوں تو میرا حق ہے تو میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنوں، تو یہ سلیکشن تو وہ سلیکشن. اس کو ختم ہونے کے لیے سارے سیاستدانوں کو اگریمنٹ کرنی ہے. نفیسہ ایک بات بتائیے، ایک سوال ہے، اس میں ہم نہ پڑھیں تو ایک سوال ہے، میرا خیال ہے اس بحث میں پڑھیں تو بہتر ہے، بٹ اینی وے ایک سوال ہے میرا ٹوٹلی اس سے ڈی لنکڈ ہے کہ سنا ہے کہ وہ سندھ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر پنجاب میں صاحبزادی چیف منسٹر ہو سکتی ہیں تو سندھ میں ہمشیرہ کیوں نہیں چیف منسٹر ہو سکتی. ایسی کوئی بات چل رہی ہے وہاں پہ کہ مراد علی شاہ صاحب بھی واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے، پارٹی قیادت کرے گی. کئی صدارت کی بھی بات سن رہے تھے نا کہ یا پروونس دیں یا صدارت دیں. پارٹی اور پارلیمنٹری پارٹی یہ فیصلے کرے گی کہ اس وقت بیسٹ کینڈیڈیٹ کون ہوگا. اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی فیصلہ اناؤنس ہوا ہے، تو یقیناً زمینی حقائق دیکھ کر اور پھر پارٹی جو بہترین فیصلہ ہوگا وہی کرے گی. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیں، وہ سوال بیچ میں رہ گیا تھا، ساری آپ کی الیکشن کیمپین تھی ملک کو نواز دو، ساری کیمپین تھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم، سب کچھ بنے کیوں نہیں میاں صاحب؟ اگر ڈیفیکلٹ تھا all the more reason ان کا ایکسپیرینس چاہیے تھا، ان کی جو ہے تدبر ہے، there's no denying he is the most qualified senior most politician ہے، تو پھر کیوں why was شہباز شریف کو کیوں باندھ دیا آگے آپ نے توپ کے آگے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ توپ کے آگے باندھ دیا نا آپ نے کہ بھگتے ہیں وہ جتنے سخت فیصلے. پہلے 16 مہینے آپ نے ان کو بھیج دیا، وہ بھگت رہے ہیں بیچارے. نہیں، میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے جس طرح ایک براڈ الائنس چلایا، میں اس کابینہ کا حصہ تھا، جتنا احترام انہوں نے. نہیں I know that I agree with you. میرا سوال یہ ہے why میاں صاحب نے کیوں نہیں بنے جب اس وقت ضرورت تھی ان کی؟ میرا یہ خیال ہے، میاں صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے بارہا یہ کہا تھا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ ہمیں سمپل میجورٹی کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ میاں صاحب کا یہ موقف ہے کہ اس وقت آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے بولڈ فیصلے کرنے ہیں، سخت اور بولڈ فیصلے کرنے ہیں. اور میاں صاحب کی خواہش یہ تھی کہ اگر عوام ان کو یہ مینڈیٹ دیتی ہے کہ وہ تمام سخت فیصلے کیے جائیں، then he is willing to come forward and make those very difficult decisions. لیکن عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا وہ مکسڈ مینڈیٹ ہے. اس مینڈیٹ کے اندر پرانے الائنس کو لے کر شہباز صاحب کی بلی دی آپ نے؟ نہیں، کوئی بلی نہیں ہے. آپ بار بار بلی کی اور توپ اور پتہ نہیں کس طرح کی آج باتیں نظر آ رہا ہے. یہ تو 6 مہینے بعد پوچھیں گے نا آپ سے. نہیں دیکھیے، یہ کنٹینیوٹی ہے کہ وہ ایک الائنس کو لے کر چل رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 16 مہینے اس کو چلایا، تو اس کی ایک کنٹینیوٹی کے لیے اسی طریقہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بالکل اسی طرح چلائیں گے. اگر ہمارے دوست ہمارے ساتھ کابینہ میں بیٹھیں تو سر آنکھ ہو گئے، لیکن اگر کابینہ میں نہ بھی بیٹھے تو ان کا احترام اتنا ہی وہ کریں گے جتنا وہ پہلے کرتے تھے. اس بات کا مجھے یقین. چلے مصدق، لیٹس ہوپ یو آر رائٹ. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو فرینکلی ہم چاہتے ہیں چاہے صوبوں میں جس کی بھی گورنمنٹ ہو، فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہو، ہر گورنمنٹ کامیاب ہو. الٹیمیٹلی بینیفٹ اس کا عام آدمی کو ہی ہے. کسی گورنمنٹ کے فیلئر کا پولیٹیکل پارٹیز کو تو مزہ آ سکتا ہے، عام آدمی کو نہیں آتا. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ فار گیونگ اس یور ویلیبل ٹائم. ناظرین، آپ نے دیکھا کلیئر چیز نظر یہ آ رہی ہے، جتنے بھی نیشنل انٹرسٹ کے فیصلے ہیں وہ پرسنل انٹرسٹ پہ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی ان کو پرائم منسٹرشپ دے رہی ہے تو اس کے بدلے وہ کانسٹیٹیوشنل آفسز دے رہی ہے. اگر پی ایم ایل این اتنا بڑا رسک لے رہی ہے ویک گورنمنٹ کا، تو اس کے بعد وہ اس لیے کہ شریف خاندان کو 2 سب سے بڑے عہدے مل رہے ہیں. کے پی کے اندر اگر گورنمنٹ بن رہی ہے تو اس میں بھی شاید اس بندے کو نہیں لیا جا رہا جس کی پروون کمپٹنس ہو، اس کو لیا جا رہا ہے کہ جس کی لائلٹی شاید بیونڈ کویسچن ہو.
ہر جگہ یا پارٹی کا انٹرسٹ ہے یا لیڈر کا انٹرسٹ ہے, ہر جگہ ایک اپنی پاور کا انٹرسٹ ہے, لیکن کہیں بھی ہمیں عام آدمی کا انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. اس پہ جو آج مولانا صاحب نے باتیں کی, آئی تھنک وہ بھی بڑی ہی وزنی باتیں ہیں. اور یہ اب فوج کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب ہر کسی کی بجائے فوج کی بندوقیں کہیں اور ہوں, اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بندوقیں ان کی طرف آ رہی ہیں, کیا وہ بوجھ اٹھانا چاہیں گے سب کا؟ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیا جائے اپنے آپ پہ, اپنا بوجھ اٹھائیں, اپنی غلطیاں کریں, اپنے نتائج بھگتیں, تاکہ ملک کسی سمت میں چل پڑے؟ ابھی تک پہلے پاور پالیٹکس ہو رہی تھی, پھر الیکٹورل پالیٹکس ہوئی, اب دوبارہ پاور پالیٹکس آ رہی ہے. یہ شاید it may not be so good for the country's future. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.